इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि वो हमें इसमें बरकत देगा और बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए से हमारी समझ में आ सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब भी सीरत का आगाज़ होता है तो सीरत का आगाज़ सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और पैदाइश से ही नहीं होता है, बल्कि जितने भी मैंने देखा, किताबें देखी पुरानी, और वो किताबें जो बिल्कुल प्रोजेक्ट के तौर पर भी लिखी गई हैं, उनकी शुरुआत होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक से शाम और शाम से मिस्र की तरफ हिजरत की। वो उनकी पूरी ज़िंदगी क्या थी? उनकी पूरी ज़िंदगी तौहीद का नमूना थी। वो तौहीद का अलम लिए हुए, उसका झंडा लिए हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत सारा भी उनके साथ उस सफ़र पर थी जब इराक से शाम और शाम से मिस्र की तरफ हिजरत की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बहुत खूबसूरत थी वो। उस दौर के जो मिस्र का बादशाह था, उसकी आदत बहुत बुरी थी। वो हर खूबसूरत औरत को हासिल करना अपना हक समझता था। अल्लाह ताला का फैसला था कि वो हज़रत सारा को उसके नापाक इरादों से महफूज रखे। अल्लाह ताला की बात पूरी हुई। हज़रत सारा न सिर्फ अल्लाह ताला की हिफाजत में महफूज व मामून रहीं, बल्कि वो उस बदबख्त के यहाँ से एक खादमा भी ले आईं। उस खादमा का नाम हाजरा था। ये बहुत ही नेक और बुलंद हिम्मत वाली खातून थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हीं के फर्जंद। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को उनके शीरखार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समेत बैतुल्लाह वाली जगह पर ले आए। वो दोनों एक बड़े दरख्त के नीचे ठहरे जहाँ बाद में जमजम जारी हुआ। उन दिनों जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को लेकर के आए थे, उन दिनों मक्का बहुत ही एकदम से सुनसान इलाका था। कोई रहता नहीं था वहाँ पर, पानी तक नहीं था वहाँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खजूरों की एक थैली दी उन्हें, पानी का एक मशकीज़ा उन्हें दिया और वापस आने लगे। हज़रत हाजरा उनके पीछे भागी और अर्ज करने लगी, ऐ इब्राहिम, आप हमें इस वीरान वादी में जहाँ कोई गमखार नहीं छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मगर उनके बार बार पुकारने पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब भी नहीं दिया, मुड़कर भी नहीं देखा। आखिरकार वो कहने लगी कि क्या आपको हमें यहाँ छोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। हज़रत हाजरा ये सुनकर लौट आई और कहने लगी, तब तो अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते गए यहाँ तक कि जब एक घाटी के पास पहुंचकर उनकी नज़रों से ओझल हो गए तो अल्लाह ताला से ये दुआ की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस दुआ का जिक्र कुरान में कुछ इस तरीके से आया है।
یہ زوم کا اپڈیٹڈ ورژن ہے کیا؟ پتا اس میں کچھ الگ طریقے سے آ رہا ہے. میں وہ وتھ قرآن ایپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ سر، میں اسٹاپ کر دیتی ہوں تو آپ شیئر کر جی کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے قرآن والا جو پیج ہے وتھ قرآن والا دکھنے لگا کہ نہیں دکھنے لگا؟ نہیں ابھی نہیں دکھ رہا ہے سر. اچھا نہیں دکھ رہا ہے. نہیں ابھی نہیں دکھ رہا. اس میں کچھ تھوڑا سا الگ ہے. ایک منٹ. ابھی قرآن والا ایپ دکھ جاتا تو اچھا رہتا. خیر نہیں دکھ رہا ہے تو PDF والے قرآن سے شیئر کر دوں میں. دیکھیے یہ دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ کو چھوڑا تھا اور حضرت اسماعیل، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 37 ہے. دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد. اے میرے پروردگار، یہ والی آیت. ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں نے اپنی کچھ نسل ایک بے زراعت وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے. اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. فَاجْعَلْ، تو لوگوں کے دلوں کو کچھ ایسا کر دے کہ تہوی الیہم، کی ان کی طرف مائل رہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. دیکھیے کس طریقے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں برسانا شروع کی. سب سے پہلے تو زمزم آیا. چند دنوں میں جب پانی ختم ہو گیا، حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے پیاس کے مارے بے چین ہو گئے. وہ بھاگیں، قریبی پہاڑ صفا پر چڑھیں، وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں، شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن وہاں تو پورا سناٹا تھا.
صفا سے اتری، ہموار زمین پر آئیں، پھر تیزی سے بھاگیں، مروہ پر جا کر کھڑی ہوئیں، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتر آئیں۔ بے قراری کے عالم میں وہ اسی طرح سے دوڑتی بھاگتی رہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج و عمرہ میں سعی کرنے کی بنیاد یہی۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور زمزم کی جگہ پر اپنی ایڑی یا پر رگڑنے لگے، یہاں تک کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ وہ یہ دیکھ کر بھاگیں اور آ کر حوض سا بنانے لگیں تاکہ پانی محفوظ ہو جائے۔ انہوں نے یہ پانی جلدی جلدی اپنے مشکیزے میں بھرا، پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم اليوم عینا معینا۔ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحمتیں نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ مشکیزیں نہ بھرنے لگتی اس میں تو آج زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا۔ بہرحال انہوں نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ ہم یوں ہی مرکب جائیں گے، یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد مل کر تعمیر کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اسی حالات میں وہ زندگی گزر بسر کر رہے تھے کہ ان کے قریب سے قبیلے جرہم کا ایک خاندان گزرا۔ یہ لوگ قحطانی تھے اور یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو حضرت حاجرہ سے وہاں رہائش کی اجازت مانگی۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ اب دیکھیے، پہلے 2 لوگ تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ۔ اب یہ قبیلہ تھا، ان لوگوں نے اجازت مانگی حضرت حاجرہ سے تو انہوں نے اجازت دے دی، تاہم یہ شرط رکھی کہ ان کا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط تسلیم کر لی اور باقی اہل خانہ کو بھی وہیں بلا لیا، سب مل کر رہنے لگے۔ بچہ جوان ہو گیا، اس نے عربی بھی سیکھ لی۔ یہ جوان انہیں بہت پسند آیا۔ وہ شادی کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے اپنی ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنی جرہم کے قبیلے کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ حضرت حاجرہ کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے دریافت فرمایا اسماعیل کہاں ہیں؟ بیوی بولی وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو کی خیر خیریت دریافت کی تو وہ پھٹ پڑی، طرح طرح کے شکوے کرنے کے بعد بولی ہم بڑی مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہیں میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ وہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ جان گئے کہ وہ میرے ابا جان تھے۔ وہ اپنے والد گرامی کے پیغام کا مطلب سمجھ گئے کہ چوکھٹ سے مراد بیوی ہے، چنانچہ انہوں نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اس دفعہ بھی اسماعیل گھر میں نہ ملے۔ آپ نے ان کی بیوی سے حال احوال پوچھا تو اس اللہ کی بندی نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا اور کہا کہ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، خوب کھا پی رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو آخری دم تک اپنے عقد میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہیں میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے یہ ماجرا سنایا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ میرے والد محترم ہی تھے۔ وہ اپنے والد کے پیغام کا مطلب یہ سمجھے کہ موجودہ بیوی سے عقد قائم رکھا جائے۔
ایک دن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیٹے کو زمزم کے پاس پایا، وہ اپنے تیروں کی مرمت کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی تو اٹھے اور آگے بڑھ کر والد ماجد کے سینے سے لپٹ گئے۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، تم مجھ سے تعاون کرو۔ زمزم کے قریب ایک ٹیلا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور والد گرامی کو تھماتے اور وہ دیواریں چنتے جاتے۔ جب عمارت اونچی ہو گئی اور زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لائے جسے آج ہم اور سب مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور عمارت بنانے لگے۔ یوں یہ دونوں عظیم باپ اور بیٹا عمارت بھی بناتے جاتے تھے اور یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ کون سی دعا تھی وہ؟ پہلے پارے میں وہ دعا ہے، دکھا رہا ہوں، ایک منٹ۔ دیکھیے یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے گھر کو، یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہماری طرف سے یہ خدمت تو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو ہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی پیش آ چکا تھا قربانی کا، کہ جس کے بارے میں آپ بارہا سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ 17ویں پارے میں ہے یہ آیت جو وہ اپلیکیشن چل نہیں رہا ہے، تھوڑا سا اسی وجہ سے دقت ہو رہی۔ سورہ حج ہے پوری 17ویں پارے میں، وہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ دیکھیے آیت نمبر 27۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ وَأَذِّن، یہ اذن یؤذن، سبح یسبح والے پیٹرن پر فعل امر ہے، اعلان کرنا، اسی سے اذان بھی ہے، اعلان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو۔
تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل چل کر کے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر، مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر دور دراز کے راستے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ یا صفا پہاڑ یا مقام ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اعلان فرمایا، ایھا الناس ان ربکم بنا لکم بیتا فحجوہ، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کرایا ہے، لہذا اس کا حج کرنے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز تمام مخلوقات کو اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو بھی جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا گیا ہے سنا دی۔ چنانچہ لوگوں نے ان الفاظ سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کی قبولیت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دعا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آیت نمبر 129 دیکھیے، ربنا وبعث، اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کریں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور انہیں پاک صاف کریں، بلا شبہ تو ہی غالب ہے، خوب حکمت والا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ بہت بڑے مفسر ہیں ابو جعفر طبری، وہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی۔ اسی دعا کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے قریب اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حجاز میں رہنے والے عمالیق، ایک پرانی قوم تھی، اور یمن والوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، سورہ مریم میں ذکر کیا گیا ہے، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 عظیم بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بڑے بیٹے نابت اور قیدار کے نام سے موسوم تھے۔ حضرت نابت ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ اب وہاں تک تو پورا نسب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کتاب میں بہت زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب آگے چل کر کے سلسلہ نسب پہنچتا ہے عدنان تک، پھر اس کے بعد عدنان سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کڑی مل جاتی ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو انہیں ان کی والدہ کے پہلو میں حتیم والی جگہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی عمر 137 سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1900 سال پہلے کا دور۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ 11 مرتبہ ہو چکی ہے اب تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں چوتھی بار کعبے کی تعمیر ان کے ذریعے سے ہوئی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ سب سے پہلی تعمیر کعبے کی ہوئی ہے، فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے تعمیر کیا۔ چوتھی بار کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ ابھی فی الحال جو ہمارے سامنے خانہ کعبہ ہے یہ سمجھ لیجئے 11ویں تعمیر کا ہے۔ سب سے آخری تعمیر جو ہوئی ہے خانہ کعبہ کی وہ جو سلطانی سلطنت تھی، عثمانی اوٹومن پیریڈ جس کو بولتے ہیں، اس میں ایک بادشاہ تھے سلطان مراد خان فورتھ۔ انہوں نے 1630 عیسوی میں یعنی 1630 عیسوی میں کعبہ کی تعمیر کی ہے انہوں نے۔ اب یہ تو ہو گئی، یہ کچھ پس منظر ہو گیا اس کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ میں نے بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد لگاتار ایک دم سے چیزیں ملتی تو نہیں ہیں، لیکن یہاں سے جو سب سے پہلا نام ملتا ہے ایک دم بالکل، جہاں تک سلسلہ جا کر کے جگہ جگہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کو، پوسٹر وغیرہ جو چھپتے ہیں، تو اس میں ان کا ذکر ملتا ہے عدنان کا۔ تو عدنان ہے، عدنان کے بعد معد ہیں، اور معد کے بعد نزار ہیں، اس کے بعد مدر ہیں۔ جی الفیہ جی بتائیے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مدر، پھر اس کے بعد الیاس، پھر ہلو السلام جی علیکم استاد خیریت وعلیکم کیا جی استاد یو کیسا نام یو اسکرین نہیں دکھ رہی ہے پر ہاں ہاں دکھ رہے دیکھ رہی ہے سر؟ اچھا الفیہ جی آپ جو ہے اپنا جو بھی وہ ہے میسج، وہ جو ہے میسج باکس میں ٹائپ کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ وہاں سے پڑھ کے آپ کو کیا یہ پوچھنا ہے؟ میسج باکس میں کیوں یو کرنا یو
آپ جو پڑھ رہی ہیں اس میں اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو یہاں پر کوشچن کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ تو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، ریکارڈنگ سن لیجئے گا ایک بار، اس سے سمجھ میں آ جائے گا ہاں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ یہ دیکھیے یہ پورا چلتا ہے سلسلہ، یہ جو ابھی میں نے لکھا نا فہر لکھا ہے، یہی ہیں قریش کہ جن کے نام سے یہ پورا قبیلہ جو ہے منسوب ہے۔ اب قریش کے بعد جو آئیں گے وہ پھر غالب ہیں، اور غالب کے بعد پھر لوئی ہیں، پھر اس کے بعد کعب ہیں، پھر مرہ ہیں، پھر کلاب ہیں، پھر حسین ہیں۔ اس کے بعد پھر کون ہیں؟ جو مشہور عبد مناف ہیں۔ عبد مناف کے بعد پھر ہاشم، اور پھر ہاشم کے بعد عبد المطلب، پھر عبد المطلب کے بعد عبداللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاشم کے بعد عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد عبداللہ، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے ذکر اس وجہ سے کیا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہ ان سب لوگوں کا تذکرہ کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے۔ جتنے بھی ابھی ذکر کیا گیا جتنا سب، یہ تذکرہ کسی نہ کسی حد تک کتابوں میں ان سب لوگوں کا مل جاتا ہے۔ تو اب جو سلسلہ نسب مل رہا ہے اس میں سب سے پہلے آئیں گے عدنان، عدنان کے بعد پھر معد ہیں، معد کے بعد نزار ہیں، پھر مدر ہیں، پھر الیاس، پھر مدرکہ، پھر خزیمہ، پھر کنانہ، پھر نضر، پھر مالک بن فہر، ایسے ہی پورا چلا جائے گا۔ اب جو عدنان تھے ان کی کنیت جو تھی ابو معد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 21ویں نسل میں۔ عدنان کے 5 بیٹے تھے، معاد، دیس، ابی، عی اور عدی۔ پھر عدنان کے بعد آئیں گے معاد۔ اب ظاہر سی بات ہے ان سارے لوگوں کے بارے میں الگ الگ کر کے جاننا تو وہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن اس میں سے جو ایک آئیں گے، ظاہر سی بات ہے لإلاف قریش ہے پوری صورت، تو میرے حساب سے مناسب ہے کہ فہر کے بارے میں جان لیا جائے۔ یہ دیکھیے جو میں نے لکھا ہے، یہ فہر انہی کا لقب کیا تھا؟ قریش تھا۔ فہر کا جو لقب تھا قریش تھا۔ ان کی کنیت جو تھی وہ ابو غالب تھی،
اپنے زمانے میں اہل مکہ کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ حسان بن عبد کلال حمیری اپنے قبیلے حمیر اور یمن کے ساتھ دوسرے قبائل کو ساتھ لے کر اس نیت سے مکہ آیا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر لے جائے اور اپنے علاقے میں کعبہ تعمیر کرے تاکہ لوگ حج کے لیے ان کے علاقے کا رخ کریں۔ اس طرح انہیں عرب کی سرداری بھی مل جائے اور تجارتی فوائد بھی حاصل۔ یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچ کر لوگوں کے مویشی لوٹنے اور راہگیروں پر ڈاکے ڈالنے لگے، لیکن انہیں مکہ میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی۔ فہر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کنانہ، خزیمہ، اسد، جذام اور مدر کے لوگوں کے ساتھ لے کر ان پر بہت سخت حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ اس فتح سے پورے عرب میں فہر کی قوت، عظمت اور شوکت کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب ان کا قریش نام کیوں پڑا، اس کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ قریش کا نام سمندر کے ایک بڑے اور سب سے طاقتور مچھلی کے نام پر ہے۔ قریش کو اس کی قوت کی وجہ سے یہ نام دیا گیا، کیونکہ وہ جو مچھلی ہے وہ دوسروں کو کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہی مچھلی ہے ویل مچھلی جس کو کہا جاتا ہے، اسے کوئی کھا نہیں سکتا، وہ غالب رہتی ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے قریش کا نام قریش پڑا ہے۔ اب اس کے بعد جن کا تذکرہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور ان کا تذکرہ کیا بھی جانا چاہیے، وہ ہیں عبد الحاشم، ہاشمی کہا جاتا ہے نا، ہاشمی۔ تو ہاشم دیکھیے یہاں پر آئے ہمارے اس میں، یہ چڑھتے جائیے یہاں پر آئیں گے پھر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ ان کا نام تھا عمرو، ان کی کنیت ابو نضلہ تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہاشم اور عبد شمس یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ہاشم نام کیوں پڑا؟ ان کا نام تو عمرو تھا، عمرو بن عبد مناف۔ ہاشم کے لقب سے بہت زیادہ مشہور اس وجہ سے ہوئے کہ ایک موقع پر انہوں نے سنا کہ مکہ میں قحط پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ہاشم مال تجارت لے کر شام گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر آپ بہت سا آٹا اور روٹیاں خرید کر لائے اور مکہ پہنچ کر سب کو عمدہ کھانا کھلانا شروع کیا۔ گوشت اور شوربے میں روٹیاں توڑ کر ڈالی جاتی۔ یہ عرب کی مشہور اور مرغوب ڈش سرید تھی۔ حشم خشک اور کھوکھلی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے معنی میں آتا ہے، اسی وجہ سے آپ کا نام حشم سے کیا مشہور ہو گیا؟ ہاشم مشہور ہو گیا۔ ان کا تذکرہ بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیے تذکرہ آئے گا عبد المطلب کا۔ انہی کے دور میں دیکھیے ابرہہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، وہ جو پورا واقعہ ہوا تھا آپ نے سنا ہی ہوگا۔ عبد المطلب کا نام شیبہ الحمد اور کنیت ابو حارث اور ابو بطحہ تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عامر اور لقب شیبہ تھا۔ جب عبد المطلب کے والد ہاشم کا انتقال ہوا تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی ننیھال میں تھے، کئی سال تک وہیں رہے۔ ایک مرتبہ ثابت بن منذر بن حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعر تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد
وہ عمرے کے لیے مکہ آئے تو اپنے دوست مطلب بن عبد مناف سے ملے اور ان سے کہا کہ اگر تم اپنے بھتیجوں کو دیکھو تو تمہیں اس میں خوبصورتی، ہیبت اور شرف نظر آئے گا۔ میں نے اسے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خاندانی نجابت و شرافت اس کے چہرے سے ایک دم بالکل ظاہر ہے۔ یہ سن کر مطلب اسی وقت اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلے تو ان کی والدہ نے انکار کیا۔ مطلب نے کہا انکار نہ کریں، میں اپنے بھتیجے کو ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر مکہ جاؤں گا۔ اب یہ غالب بالغ ہو چکا ہے اور یہاں اجنبی ہے، اسے اپنی قوم میں جانے دیں۔ یہ اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں، وہاں اس کا مقام و مرتبہ یہاں کی نسبت بہت بلند ہوگا۔ یہ جہاں بھی رہا آپ ہی کا بیٹا ہوگا۔ جب سلمہ نے دیکھا کہ یہ اپنے بھتیجے کو لیے بغیر نہیں جائیں گے تو انہوں نے 3 دن بچے کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت طلب کی۔ چنانچہ 3 دن کے قیام کے بعد مطلب انہیں اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ جب مطلب بچے کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگ یہ سمجھ کر کہ مطلب کوئی نیا غلام خرید لائے ہیں کہنے لگے ھذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ یہ سن کر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، اس کا نام شیبہ بن عمرو ہے۔ تو اب دیکھیے لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام یعنی عبد المطلب ہے، تو یہیں سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب، یعنی لقب پڑ گیا ان کا، حالانکہ اصل نام کیا ہے؟ شیبہ بن عمرو ہے۔ عبد المطلب بہت ہی نیک انسان تھے، مہمان نوازی انسان بہت اچھی تھی ان کی۔ انسان تو انسان، جانوروں اور پرندوں تک کو بھی کھلاتے تھے، وہ بہت زیادہ لوگوں کو کھلانے والے تھے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم کی جب سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی اور مکہ میں جو لوگ حاجی آتے تھے ان پر بہت زیادہ وہ لوگ ظلم کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کر دیے، اور ان کا جو آخری سردار ہے عمرو بن حارث جرہمی، اس نے کیا کیا کہ کعبے کے نفیس اور قیمتی تحائف اور رکن یمانی کا پتھر چاہے زمزم میں اس نے پھینک دیا اور چاہے زمزم کو توڑ پھوڑ کر اس طرح بھرا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا۔ یعنی جو زمزم کا کنواں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، وہ جو قبیلہ والے تھے جس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے والوں نے جب بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر دی اور یہاں تک کہ وہاں سے جب جانے لگے وہ لوگ تو زمزم کے کنویں کا نشان بھی مٹا دیا ان لوگوں نے، اور وہ کہاں بھاگ گئے؟ یمن کی طرف۔ لوگ بھول چکے تھے زمزم کہاں پر ہے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی علامات اور نشانات خواب ہی میں بتائے گئے۔ عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ احفر برہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا، پوچھا میں نے کہ برہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر میں اسی جگہ سویا، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مظنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ مظنونہ کیا ہے، وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ احفر طیبہ۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، پھر وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا
تو وہ شخص کہنے لگا احفر زمزم، زمزم کھودو۔ میں نے کہا کہ زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی کم ہوگا، اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائی گئیں کہ وہاں چیونٹیوں کا بل ہوگا، اور وہ گوبر اور خون کے درمیان ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہو۔ یہ جگہ دو بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان تھی، جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی پیدائش سے پہلے پیش آیا۔ عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور بتائے گئے نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ عبد المطلب کھودتے جاتے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد اس کے کچھ آثار نظر آئے تو عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا ھذا طوی اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ قریش کو پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کے تمام حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دیجیے۔ عبد المطلب نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے ہی لیے خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پر اڑے رہے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد حذیم کی ایک کاہنہ سے کرایا جائے۔ یہ عورت جو شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔ اب عبد المطلب اور قریش کے کچھ دوسرے لوگ کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان پہنچا تو ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ جب صحرا کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا، اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ ہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ عبد المطلب کہنے لگے ہمیں اپنی جتنی بھی توانائی ہمارے اندر ہے، جتنی طاقت ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنی اپنی قبریں کھودنی چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اس کے ساتھ ہی مل کر اسے دفن کر دیں، یہاں تک کہ آخر میں جو شخص بچ جائے وہ دفن ہونے سے بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ سب کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی اپنی قبر کھودنے لگے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان سے کہا کہ اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا، اور جو ان کے پاس مشکیزیں تھے ان میں بھی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تم سے زمزم کے بارے میں کبھی نہیں جھگڑیں گے، اب زمزم پر تمہارا ہی حق ہے۔ جو سب سے بڑے سمجھ لیجئے سیرت کی کتاب جنہوں نے لکھی سب سے پرانی،
ابن ہشام ان کے مطابق زمزم کی کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن اور کچھ تلواریں اور زرہیں بھی ملی۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ اے عبد المطلب، ان چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے ان چیزوں میں ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا اگر تم حصہ لینا ہی چاہتے ہو تو آؤ، فال کے تیر نکلوائیں، جس کا تیر نکل آئے وہ حقدار ہوگا، جس کا نہ نکلے وہ محروم تصور کیا جائے گا۔ پھر خیر فال کے تیر نکالے گئے اور عبد المطلب کے نام پر ہی نکلے۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے 2 ہرن جو کعبے کے حصے میں آئے تھے انہیں پگھلا کر کعبے کا دروازہ ایک دم سونے سے اس کو سونا چڑھوا دیا اس پر۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کا دروازہ سونے سے بالکل اس کو مزین کیا گیا، اور عبد المطلب نے زمزم کو سب کے لیے وقف کر دیا۔ ابھی فی الحال کعبے کا دروازہ کس چیز کا ہے معلوم نہیں ہے، جو لوگ گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، دیکھا ہو اگر انہوں نے تو۔ اب دیکھیے آج یہیں پر اپنی بات روکتے ہیں، اگلی بار والی جب کلاس ہوگی تو اس میں ہم ذکر کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کا، ان کی کچھ تفصیل آئے گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ 1-2 لیکچر کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ایک دم مکمل طور پر سیرت کے چیپٹر میں داخل ہو جائیں گے۔ کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا تو پوچھ لیجئے۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ فرحہ اب یہیں پر روکتے ہیں پھر کلاس، جی سر۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں اب پھر بتا دیجئے گا، چاہے کہ جو ٹاپک ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی کا، اور جو خانہ کعبہ پر اس سے پہلے حملہ کیا تھا ابرہہ نے اس کا تذکرہ ہوگا، اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 3 چیزیں ہم ذکر کریں گے اس میں۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ۔ زیبا جی السلام کچھ کہہ علیکم۔ رہی تھیں آپ؟ وعلیکم جی السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ سر یہ اللہ۔ پوچھنا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو بچے کو چھوڑنے آئے تھے تو کعبہ شریف تھا وہاں پہ بنا ہوا؟ نہیں وہ تو ٹیلا تھا نا، ٹیلا اچھا کیا تھا؟ ٹیلا، جیسے کچھ اونچائی ہو جاتی ہے نا کسی جگہ پر، جی جی ہاں بس ویسے ہی ٹیلا بنا ہوا تھا۔ تو اچھا پھر اچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، پھر بعد جی میں جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے مل کر کے حضرت بنا اس کو۔ اسماعیل علیہ نہیں السلام کے ساتھ مل کر پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جی وہاں اس سے پر صرف پہلے ٹیلا تھا، بنا تھا۔ یعنی اچھا اچھا، کوئی وہ پہلے نہیں دفعہ تھی۔ جب بنا تھا تو اس میں ہاں وہ ہو گیا تھا۔ ہاں۔ اچھا اچھا ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ کب کا ذکر ہے جی اس واقعے میں پورا جو یہ تعمیر کعبہ سے پہلے کا واقعہ۔ اچھا خواب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا نا، جی جی
ہاں وہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم۔ جب تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی اس جی وقت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو چکی تھی نا۔ جی جی ہاں اور کوئی سوال کسی کا؟ جزاک اللہ ابھی پہلا والا تھوڑا سا خشک لگا ہوگا، مطلب بہت ہو سکتا ہے دلچسپی نہ رہی ہو آپ کی، لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری تھا نا، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے، اب السلام اتنی علیکم بڑی چیز استاد. ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ Ustad, तुम्हें यो भेजे थे ना लिखो वो कोसा यो नाम का। اچھا نام کا وہ نسب جو میں نے لکھا وہ میں بھیج دوں گا فرحا جی کو، انشاءاللہ تعالی وہ شیئر کر دیں گے، تو हाँ آپ भेज. وہیں سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ हाँ ओके. جی 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 السلام شیریں کچھ علیکم کہہ رہی ورحمۃ ہیں اللہ آپ؟ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ دو ہرن جو سونے کے ہرن ہیں یہ کیا ہے سر یہ؟ مطلب اب وہیں سے نکلا ہے وہ، جب کھدائی کر رہے تھے، اچھا جب یہ کھدائی جنوب کر رہے قبیلے تھے۔ والے ہاں یہ ان لوگ کا تھا کیا سر یہ اب یہ ہرن جو؟ کس کا تھا یہ نہیں معلوم، اس اچھا میں کچھ ذکر نہیں ہے کس کا تھا۔ اب جیسے کہیں پر کسی گھر کی کھدائی کرتے ہیں، کوئی گھر بنتا ہے تو کبھی کبھی کچھ چیزیں نکل کے آ جاتی ہیں، کہیں جی سونے کا سکہ مل جاتا ہے، کہیں کچھ، تو ویسے وہاں پر یہ چیز مل گئی۔ اب چونکہ پہلے لوگ آتے رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی نے ہو سکتا ہے دے دیا ہو، کسی نے کر دیا ہو ایسے، تو وہ رہا ہوگا اس۔ اچھا سر. اوکے سر جزاک اللہ خیر. یہ تو فراز صاحب ہمارے وہ کلاس ہی کے لگ رہے ہیں زیادہ تر، الحمدللہ۔ جی سر. چلیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے پھر کلاس اینڈ کریں یہیں پر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔